द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं ईमान रखती हूँ कि आप इसी तरह खुदावंद के कलाम में बढ़ रहे हैं और उसके रूह कुद्स की हजूरी और मामूरी में इस तरह दिन ब दिन आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ अज़ीज़ों, एक बार फिर से अपने तमाम नाजरीन को भला चंगा पाया है, खुदावंद की हजूरी में पेवस्त पाया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। सो अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि हम हमेशा, हमारी कोशिश रही है कि हम इस ख़वातीन बाइबल के सेट के ज़रिया से आप तक एक बाबरकत गवाही ला सकें, एक बाबरकत शख्सियत को आपसे मुतारिफ़ करवा सकें। और खुदा का कलाम जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तेरा कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। हालेलुया। सो कलाम में सदाकत की जो सच्चाइयाँ हैं उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खुदावंद की हजूरी में एक बहुत ही यंगस्टर बेटी हैं। खुदा ने अपनी बेटी को बहुत बरकत दी है। खुदा अपनी बेटी को अपनी बेटी पर ज़ाहिर होता है। खुदा ख्वाबों के ज़रिए अपनी बेटी से बात करता है और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और ऐसे नौजवानों की बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा भी कदर करता है जो अपनी जवानी की तमाम ख्वाहिशात से दूर भागते हैं और अपने आप को डेडिकेट करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं खुदा उनकी पाक हजूरी में। हालेलुया। सो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आज हमारी गेस्ट, बड़ी प्यारी सी, बड़ी कम उम्री में खुदा ने अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए चुना है। बेटी इरज सरवर आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, तो हम आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरा नाम इरज सरवर है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ही मुझे मौका बख्शा। और उसके बाद मैं गवाही टेलीविज़न की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे गवाही टेलीविज़न ने मौका बख्शा। खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। और इरज, हम इसी तरह आपके भी थैंकफुल हैं कि बेटी आपने हमें टाइम दिया ताकि हम आपके वसीला से खुदावंद के कलाम को सुने, क्योंकि यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो जवान है जो अपनी जवानी में अपने खालिक को क्या करता है, याद करता है। सो मैं चाहती हूँ इरज हमें बताएं, आप हमारे अजीज़ों तक, हमारे व्यूअर्स तक क्या बात है, क्या कलाम है जो आज शेयर करना चाहती हैं। सो मेरा आज का ये टॉपिक है, मेरा आज का टॉपिक नौजवानों पे है। नौजवानों, मेरे भाई और मेरे बहन जो आज देख रहे हैं मुझे, मेरा आज का टॉपिक है, ये मुझे लगता है रेयर टॉपिक है। ये आजकल कोई ये टॉपिक इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा। इफ्ता जलादी की बेटी पर। इफ्ता जलादी की बेटी वो है जिसने अपनी सारी ख्वाहिशों को दूर रखकर उसने अपने बाप की बात मानी और अपने आसमानी बाप की भी बात मानी, हमारे खुदावंद की भी बात मानी। मैंने इस बेटी इफ्ता जलादी की बेटी से ये सीखा है, मैंने भी सीखा है ये कि उसने अपनी सारी ख्वाहिशों को रद्द किया। उसने सिर्फ अपने बात मानी कि मेरे बाप ने ये मन्नत मांगी थी, उसने अपने बात को माना। मेरे साथ निकालिए कज़ात उसका 11 बाब और उसकी हम 29 से पढ़ेंगे। जी, कुज़ात की किताब, मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, कुज़ात की किताब अहदे अतीक में से कुज़ात की किताब उसका 11वां बाब और 29 वर्स 29वीं आयत को आप सब हमारे साथ देख सकते हैं। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई और वो जलाद और मनसी से गुजर कर जलाद के मिस्फा में आया और जलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाज़ा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। आमीन। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया। हम देखते हैं यहाँ के इफ्ता जलादी ने क्या मन्नत मांगी कि अगर तू बनी अमून को मेरे हाथ में कर देगा, जो कोई मेरे आगे चाहे वो कोई भी हो, उसको मैं तेरे हुजूर सौक्तनी कुर्बानी कर दूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि उसने ये किया कि मतलब जो कोई आगे, चाहे उसकी बेटी हो चाहे कोई भी हो,
وہ کوئی بھی آگے وہ خدا سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ اس نے اس کے سامنے کوئی بھی آگے تو اس نے اس کو آگے پیش کر دیا. آگے ہم دیکھتے ہیں 34 آیت سے, اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی, اور وہیں ایک اس کی اکلوتی اولاد تھی, اس کے سوا اس کی کوئی بیٹا نہ تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا, ہائے میری بیٹی, تو نے مجھے پست کر دیا, اور جو مجھے دکھ دیتے ان میں سے ایک تو ہے, کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. میں اس چیز کو, یہ جو آئی تو اس کو میں بڑے دل انڈرسٹینڈ کر سکتی, کیونکہ میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں, میرا ایک بڑا بھائی ہو اور میں ایک بیٹی ہوں. سو میں یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی. جب وہ افتح جلادی آیا ہوگا تو اس نے اپنی جب بیٹی کو دیکھا ہوگا تو اس کے کپڑے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا کہ تو جو مجھے دکھ دیتے ان میں سے تو ایک ہے, کہ تو میری ایک بیٹی, اور میں نے تو خدا کو زبان دی ہوئی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خداوند اس کی افتح جلادی کی کتنی محبت ہے خداوند سے وہ کتنا ڈرتا ہے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, آج کوئی ایسی منت مانگے, سو آج کوئی بیٹا یا بیٹی کے سامنے آئے تو آج کیا ہوگا, آج بولیں کہ نہیں میرا بیٹا ایک ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس بیٹی کی اگر وفاداری دیکھیں, وفاداری ہم دیکھتے ہیں اس کی 36 آیت میں یوں مرقوم ہے, اس نے اس سے کہا, اے میرے باپ, تو نے خداوند کو زبان دی ہے, سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر, اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں کو بنی امون سے تیرا انتقام لیا. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا, میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے, تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھروں. اس نے کہا, جا, اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی اور اپنے ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھری. اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئی جیسے منت اس نے مانی تھی. اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں. آمین. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ افتح جلادی کی جو بیٹی تھی اس نے بھی وفاداری دکھائی اپنے باپ کے ساتھ اور خدا باپ کے ساتھ بھی, کہ اس نے یہ نہیں بولا کہ میں ایک ہی بیٹی اور مجھے تو اپنی زندگی, میں تو بہت اپنی خواہشیں ہیں میری اور میں نے بہت کچھ کرنا. وہ تو ان میرڈ تھی, اس نے نہ کسی مرد کا لکھا ہے اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. سو اس نے کسی مرد کا نہ منہ دیکھا تھا, لیکن کیا اس نے وفاداری دکھائی, وہ ایماندار تھی. اس نے خدا باپ کی بھی عزت رکھی, اپنے باپ کی بھی اس نے عزت رکھی. مقدس میرج شریعت میں ایک حکم یہ بھی ہے نا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. تو یہ بہت بڑا, میں کہتی ہوں کہ آج آپ کے وسیلہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے, اور بہت زبردست ٹاپک آپ ہمیں سکھا رہی ہیں. آمین آمین. بے شک ہم خدا باپ, جب ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں گے تب ہمیں عمر کی درازی ملے گی. سو افتح جلادی کی بیٹی, ہم اگر دیکھتے ہیں, اگر یہ دور میں دیکھتے ہیں, اگر اس نے کیا بولا, ہم پڑھتے ہیں 37 آج سے. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا, میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے, تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھروں. اس نے 2 مہینے کی مہلت اپنے باپ سے مانگی. اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں, اگر 2 مہینے کی مہلت مانگے, سو آج کل کی لڑکیاں جیسے دور چل رہا ہے, آج کل جنزی ہم لوگ ساری لڑکیاں, وہ ہمارا مائنڈ ایسا ہے. سو ہم لوگ جب جائیں تو کیا وہاں سے تھوڑا, جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ افتح جلادی جو ہیں انہوں نے 2 مہینے کا انتظار کیا. تو شاید اگر آج کی کوئی بیٹی ہوتی, اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیڈیکیٹ نہ کر پاتی, تو شاید وہ ان کی جو ایک منت انہوں نے مانی ہے افتح جلادی نے, وہ بھی جو ہے وہ فلفل نہ ہو سکتی, وہ بھی اپنی منت کو نہ پورا کر سکتا, اور ایک بدنامی بھی ہے وہ بھی اس کے سر لگ جاتی. وہ اس بات سے بھاگ جاتی کہ اگر میں واپس جاؤں گی تو میرا باپ مجھے
खुदावन के हुज़ूर में सोख्ती कुर्बानी के तौर पे पेश कर देगा। सो बड़ा वाकई ही में आज अलमिया इस बात का, और ये दुख से हम इस बात को जो है कह रहे हैं कि क्या आज की बेटी इतना जो है ट्रस्ट वर्दी है कि इस तरह से जो है अपने आप को डेडिकेट करते हुए वफ़ादारी में चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। जी बेटा। सो अभी मेरे साथ कोई बाप या कोई माँ मेरे को देख रहे हैं, सो मैं यहाँ से हमें ये करैक्टर से हमें पता चल रहा है माँ और बाप का रिश्ता, कि जब वो गई थी 2 महीने की उसने मोहलत ली थी, तो वो जब गई है वहाँ उसने रोई है, उसने अपने कवारेपन पर उसने मातम की है कि मैं कवारी हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मैंने किसी मर्द को नहीं छुआ, मैंने किसी मर्द को नहीं छुआ। लेकिन उसने अपनी बाप की वफादारी वहाँ दिखाई है कि मैं जब जाऊंगी वो कि भागी नहीं थी वहां से। होता है कोई आजकल की लड़कियां होती हैं, चलो हम 2 महीने की हमने मोहलत ली है तो चलो हम नहीं सब कुछ करेंगे, वो आजकल के जैसे आजकल का दौर चल रहा है। लेकिन उसने अपने बाप की इज्जत रखी, वो फिर गई है और उसने बोला कि तूने जुबान दी है खुदा को, सो मैं ये करूंगी। सो हम भी ऐसे वफादार हों, हम भी अपने बाप की इज्जत रखें, हम भी अपने खुदा की ऐसे इज्जत रखने वाले बने कि जो हमें हमारा खुदा कहे, हमारा बाप कहे कि तुमने ये करना है, तुम्हारी ये मर्जी है, तुम्हें ये चीज अच्छी है। जैसे हम आजकल अपनी मर्जी करते हैं, हमारे बाप, अपने जो जिस्मानी बाप है हमारा, हम उनकी मर्जी पे नहीं चलते, हम लोग बोलते हैं नहीं हमारे लिए ये चीज अच्छी है। लेकिन खुदावंत हमारा जिंदा बाप, जैसे उसने रूहानी हमारा बाप है, ऐसे हमारा जिस्मानी बाप भी है। हमारे बाप जिस्मानी बाप ने जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छी चीज है, हमारे लिए क्या बुरी चीज है। सो वो अपने 2 महीने के बाद वो गई और उसने क्या लिखा है कि अपने बाप के पास लॉर्ड टायरूस के साथ वैसा ही पेश आई जैसे मन्नत उसने मानी थी। उस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा। अच्छा आप सिखा रही हैं, और यकीनन मेरे अजीज़ों आप भी बरकत पा रहे हैं, क्योंकि जब एक नौजवान ही जो है ना वो एक नौजवान को समझाता है, एक नौजवान ही एक एग्ज़ाम्पल बन के जो है ना सामने जब आता है, तो यकीनन हम बरकत भी पाते हैं। और एक जो नौजवान बेटी जब सामने आके बोलती है, तो मेरा ईमान है कि जितनी यंगस्टर बेटियां इस वक्त वॉच कर रही हैं, उनके अंदर इस बात की जो है ना एक डिज़ायर पैदा हो रही होगी कि हम भी इसी तरह से खुदावन की मोहब्बत में, एक तो हम नौजवान बेटी जिसका आज हम जिस मज़मून के बारे में सीख रहे हैं, इफ्ता जलादी की बेटी के बारे में, कि उसने किस तरह अपने आप को पेश किया, और एक ये नौजवान हमारी जो बेटी इरज भी हैं, इन्होंने किस तरह अपने आप को डेडिकेट किया है। सो वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। और आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बेटी इरज सरवर, जिन्हें खुदा ने चुना है अपने जलाल के लिए। और इरज आज हमें इफ्ता जलादी की जो बेटी हैं उनके बारे में बता रही हैं, किस तरह से उस बेटी ने अपनी तमाम जवानी की ख्वाहिशों से भागते हुए, बाइबल में लिखा है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और यकीनन मुबारक वो जवान हैं जो अपनी जवानी में अपने खालिक को याद करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बाइबल मुक़द्दस का वाक़या है, बाइबल मुक़द्दस की एक हकीकत है जो आज के नौजवानों के लिए एक ज़िंदा मिसाल है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ बेटी इरज आप कंटिन्यू कीजिएगा। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थी। सो अभी भी ये चल रहा है कि बनी इसराइल में साल ब साल इसराइली औरतें उसकी याद में, कि मतलब वो ऐसी पहली लड़की थी, पहली शख्स थी जिसने अपनी बाप की बात मानी है कि वो सोख्ती कुर्बानी कि वो आग जगह वो मैं तो जब ये सुन रही थी तो मैंने बोला कि ये मोहब्बत है, उसकी वफादारी है, ये वफादारी ईमानदारी उसकी, कि उसने अपने बाप की ईमानदारी कि वो बदनाम ना हो, कि वो बदनाम ना कि वो चले गई है कहीं और चले गई, वो फिर वापस आई है। वो अपने बाप की ईमानदारी, वफादारी कि मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ और ये मेरी ईमानदारी है। सो वो आग सोख्ती कुर्बानी, आपको पता है कि जो वो जानवरों को जलाते थे जैसे, और ऐसे उसको भी जलाया है, उसको भी ऐसे ही जलाया है। सो आज ये दस्तूर चला है कि अभी भी ये ऐसा ही है कि वो साल ब साल इसराइली औरतें जाकर 4 दिन
افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی ہیں، کیونکہ وہ پہلی ایسی شخص تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ، کیونکہ اس نے منت مانگی تھی. سو میں یہ بھی ایک ورس کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ منت اگر آپ مانگتے ہیں تو پہلے آپ سوچا کریں کہ آپ کس چیز کی منت مانگتے ہیں. یہ کوئی ہڑبڑی سے نہیں آپ منت مانگیں، کیونکہ خدا غیرت کا خدا ہے، غیرت ہے اس میں. سو وہ یہ نہیں، اگر آپ وہ غیور خدا ہے، اس میں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ مطلب آپ، بے شک وہ خدا محبت ہے لیکن کبھی کبھی وہ لاٹھی بھی اپنے دکھاتا ہے. وہ خدا اپنی لاٹھی پہ پھر مارتا ہے. تو ہم یہاں میرے ساتھ ایک اور آیت نکالیے، وائس اس کا 5 باب. اور ایرج بائبل مقدس میں نا ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے حوالہ جس طرح امثال میں سے آپ دے رہی ہے، ایک بائبل مقدس میں ایک ورس ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ منت کا نہ ماننا، جی ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے. تو منت ماننا ایک بہت بڑا ایک خداوند کے حضور میں کمٹمنٹ ہے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے، اگر کوئی بہن بے اولاد ہوتی ہیں تو وہ خداوند کے حضور میں آہوازاری کرتی ہیں. جس طرح ہم حنا کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ جو خدا مجھے اولاد دے گا تو میں اسے خداوند کے حضور میں دوں گی، کہ وہ خداوند کی خدمت کرے گا. ہیکل میں اسے دے دیا گیا. اس کی ڈیفرنٹ کالنگ تھی سیمویل کے لیے جو ہے نا، اس نے کس طرح سے حنا نے اسے پیش کیا. آج بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹ تو کر دیتے ہیں بیفور دیئر برتھس، لیکن وہ بچے کس قدر وفادار ہوتے ہیں. میرے نوجوان بیٹے بیٹیوں، آپ کے لیے یہ ایک زبردست مثال ہے جو بائبل مقدس میں بیٹی ایرج آپ کی خدمت تک لے کر آئیں گے. میرے ساتھ نکالیے وائس اس کا 5 باب، ہم اس کی پڑھیں گے 4 آیت سے. جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے. بزرگ سلیمان بادشاہ یوں فرما رہے ہیں، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے. تو منت مان ہی نہیں پھر، کہ تو اسے، اگر تو منت مانگے تو اسے ادا ہی نہ کرے تو. سو اگر آپ سوچیں کہ آپ کس چیز سے کیا آپ منت مانگ رہے ہیں، کیا یہ چیز پوری، کیا یہ میں کر سکتا ہوں یہ چیز. سو آئیے، بزرگ داؤد نے بھی یہ کہہ دیا کہ تیرا منت ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کریں. جی سلیمان اس بات کا بیان. جی. تو جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر. جب ہم منت مانگتے تو بہت ایسے لوگ ہیں جو ہاں بھی کر لیں گے، ٹائم ہے، یہ مانگی ہے یہ، لیکن ڈیلے کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. اگر ہم کوئی منت مانگتے ہیں، اگر ہم یہ چیز بولتے ہیں کہ خداوند ہم نے یہ چیز کرنی ہے، تو ہمیں یہ چیز دے دے تو ہم یہ چیز کر لیں گے، یہ ہم کر دیں گے، تو ہم اس چیز کو پورا کریں. اس چیز کو ہم کریں کہ یہ خداوند، یہ ہم نے تو نے چیز ہمیں دے دی ہے، لیکن ہم نے تیرے سے جو چیز ہم نے جو تیرے کو بولا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ بھی ہم کریں، کیونکہ خداوند ہمارا وفادار زندہ خداوند ہے. تو ہم بھی تو اس کے ساتھ وفاداری دکھائیں نا، کہ اس نے، میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایمانداری تھی اس کی. اور میں یہ چیز سمجھتی، بہت سے ایسے جو میرے بہن بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سوچتے ہیں ایسا کہ یہ جو لائف ہے، پریئر لائف یا یہ جو دعا والی لائف ہے، یہ بہت بورنگ لائف ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں. بے شک جب آپ نوجوانی کے ایام میں خداوند کو قبول کرو گے سو بہت سی مشکلات آئیں گی آپ میں، کیونکہ ہم یہ جو فیس ہے اس میں آپ کے ابلیس بہت آپ کو اٹیک کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ پتہ ہے آپ سب کو کہ کیا کیا چلتا ہے مائنڈ پہ، آپ کے ابلیس اٹیک کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں خداوند چاہتا ہے کہ آپ نوجوانی کے ایام میں خداوند کو قبول کریں. میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن دیکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے، خداوند نے آپ کے لیے بھی بہت اچھی پلانس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند نے سب کے لیے اچھے پلانس رکھے ہوئے ہیں. اس لیے خداوند یہ لائف بالکل بورنگ نہیں ہے. یہ آپ خداوند میں آؤ گے نا تو آپ کو اتنی شادمانی ہوگی، اتنی خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے اچھا ریوارڈ رکھا ہوا ہے آگے. بہت زبردست آپ بیان کر رہی ہیں، اور یقیناً یسوع مسیح کے ساتھ جو لائف ہے وہ بالکل بورنگ نہیں ہے.
اگر آپ کسی ایسی غلط فہمی کا شکار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا لائف ہے, اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, بس دعا بندگی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح جو آپ کی لائف ہے اس میں پورے طور پر آپ کے ساتھ, آپ کی لائف میں ہر دن آپ کے ساتھ جو ہے نا رہنا چاہتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. یسوع مسیح یہاں خدا باپ جو ہے, خدا روح القدس جو ہے, وہ آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ اسے اپنی لائف دیں گے, خدا یسوع مسیح کو اپنا دل دیں گے, تو واحد گناہ ہے جس کو وہ اپنی آپ کی لائف میں جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا. باقی آپ اپنے اوکیجنز یسوع کو بتا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جیزس اٹس مائی برتھ ڈے ٹوڈے. آپ یسوع کو اپنی برتھ ڈے کا بتا سکتے ہیں, خدا یسوع آج میرے برتھ ڈے ہے, آج میرا جو ہے, آج میرا موڈ بڑا, میں آج بڑا شادمان ہوں, آج جو ہے میں اچھا فیل نہیں کر رہا. آپ ایک ایک بات یسوع کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا سکتے ہیں. کس نے کہا کہ یسوع مسیح کے ساتھ لائف جو ہے وہ بورنگ ہے؟ کبھی بھی نہیں نوجوانوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں جو آپ کو ارد گرد جو کچھ نظر آ رہا ہے, جیسا نظر آ رہا ہے, ریالٹی بیسیکلی میری بیٹی ایسی نہیں ہے. آپ کو بائبل مقدس میں ایک ورس مجھے یاد آ رہی ہے, لکھا ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, پر اس کی انتہا میں کیا ہے, موت کی راہیں ہیں. سو بہت کچھ آپ کو اس دنیا میں لگژری نظر آتا ہے, بہت کچھ آپ کو ایک گرینری سی نظر آتی ہے, بڑا زبردست آپ کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں کہ جب تک آپ خدا یسوع مسیح کو اپنی لائف میں نہیں لیں گے. میرے ساتھ نکالیے رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت. بس اے بھائیوں, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ایسی تھی. پہلے جیسے قربانیاں ہوتی تھی, اب خداوند یسوع مسیح یہ فضل کا دور ہے. اب مجھے لگتا ہے اتنی مشکل نہیں ہے کہ جیسے پہلے تھی قربانیاں چڑھانی ہے, یہ چیزیں کرنی ہے, لیکن اب آسانی ہو گئی ہے ہمارے لیے, کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے قربان ہو گیا. ہمارا وہ برہ تھا جو ہمارے لیے قربان ہو گیا. سو اب اس نے ہم سے یہ چیزیں چھٹکارا ہو گیا ہماری یہ چیزوں سے, اس کی محبت ہے یہ. سو اب یہ پولس رسول یوں فرما رہے ہیں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں, تم سے میں منت کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. زندہ افتہ جلادی کی بیٹی بھی تھی, اور پاک افتہ جلادی کی بیٹی بھی تھی, اور پسندیدہ خدا کو پسندیدہ بھی تھی, افتہ جلادی کی بیٹی تھی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو پسندیدہ ہیں. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم خداوند کو اپنا دل دے دیں گے نا, سو ہم بے شک یہ نوجوانی کے عام میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں, بہت چیلنجز, ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, لیکن جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے. کیونکہ اس نے کلام خود ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. تو کیا ہم آرام سے جیسے ہم اپنے دوست سے بات کرتے ہیں, خداوند مجھے یہ چاہیے یسوع, تو میرے سے بات کر کتنا اچھا, پھر میں ایسے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خداوند, اور یہ ایسے واحد ہمارا زندہ خداوند ہے جس نے کہا میں تیرا دوست ہوں. یہ ایک ایسا احساس ہے رج کہ جسے اگر آپ فیل کریں اپنی لائف میں, تو یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے بہت اتم ہے. یہ ایسا احساس ہے کہ آپ اپنی لائف میں اس بات کو ریئلائز کر سکیں کہ دا کریٹر آف دا ورلڈ, دنیا کا خالق اور مالک, مجھے اور آپ کو اس بات کا وضاحت دے رہا ہے کہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے. ہاللیلویا. آج کوئی بڑی شخصیت ہمیں کہہ دے کہ جی تو میرا دوست ہے, ہم جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. فلاں بندے نے مجھے وہ نا دوستوں کی طرح رکھتا ہے, اس نے مجھے اپنا بیسٹ بنایا ہوا ہے, بیسٹ فرینڈ بنایا ہوا ہے. بیٹیاں کہتی ہیں جی میری بیسٹ ہی ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت ہو کہ جب یسوع ہمارا بیسٹ فرینڈ ہو, یسوع مسیح ہمارا جو ہے وہ دوست ہو, ایسا دوست جس کے ساتھ ہم اپنا ایک ایک بات شیئر کر سکے, اپنا دل انڈیل سکیں اس کی حضوری میں. سو آئیں ہم افتہ جلادی کی بیٹی کی طرح بن جائے, جیسے اس نے اپنی پوری خواہشات کو چھوڑ کے اس نے اپنے باپ کی ایمانداری, اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایمانداری دکھائی. ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ ایمانداری دکھائیں. وہ اکلوتی تھی, نہ اس کا بھائی تھا, نہ وہ صرف ایک تھی,
لیکن اس نے اپنے باپ کی ایمانداری دکھائی. اس نے یہ دنیا کی خواہشوں کو نہیں دیکھا, رنگ رنگیلیوں کو نہیں دیکھا کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ دنیا اچھی ہے, لیکن خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں بھی اس دنیا کا نہیں ہوں. تو ہم بھی اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہم بھی اس دنیا کے نہیں ہیں. سو ہم جب اپنے خداوند, اب میرے ساتھ کوئی نوجوان ابھی کوئی دیکھ رہا ہے, سو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بھی افتہ جلادی کی بیٹی کی طرح بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی بری خواہشوں, جو ہماری خواہشات ہیں, ہم اس کو رد کر دیں. خداوند ہمارے لیے پلانز رکھتا ہے سب کے لیے, آپ کے لیے سب اچھا, سب کچھ خداوند نے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے لیے تو ابھی اتنا آسان ہو گیا کہ ابھی کوئی قربانی نہیں ہے, ابھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے. سو بس ہم نے ابھی کیا کرنا ہے, ہم نے خداوند کو اپنا پیش کرنا ہے, اپنے بدن کو پاک رکھنا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے. سو ہم نے اس کو پاک رکھنا ہے, اور جو چیز خداوند کو پسند ہے ہم نے وہ کرنی ہے, کیونکہ وہ ہمارا روحانی باپ ہے. سو کیا ایک خوبصورت بات ہوگی, خداوند کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, ہم چلیں اور خداوند کی بات مانیں. اور کیونکہ خداوند کی اگر ہم بات مانیں کہ وہ ہمارا دوست ہے خداوند یسوع مسیح, سو اگر ہم اس کی بات مانیں گے نا, ویسے اگر میں یہ چیز سمجھتے ہم اس کی بات مانتے بھی نہیں ہے نا, پھر بھی اتنا وہ وفادار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. سو اگر ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے, سو وہ کتنی ہمیں برکت دے گا. دیکھیے نا نیرج, آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے ہمیں سکھایا ہے. آپ خود بھی نوجوان ہیں, اور جتنے آپ کو ویورز اس وقت واچ کر رہے ہیں, جو ینگسٹر بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, جو یہ شاید ان کے دل میں یہ سوال آ رہا ہو, ہاؤ اٹس پاسبل. نیرج, آپ یہ پریچ تو کر رہی ہیں, ہاں آپ نے بڑا اچھا پریچ کیا, لیکن یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم اپنی لائف کو جو ہے نا پاک رکھیں اس طرح؟ یہ دوڑتا ہوا یہ جو ایک سرکل ہے, ایک یہ ابتری کا جو دور ہمیں نظر آ رہا ہے, ہر طرف افراتفری ہے, ابتری کا دور ہے. انسان کامیابی, فیم پانے کے لیے نہ جانے کن کن جو گناہ ہیں, کن کن جو حرکات و سکنات ہیں ان میں پڑ جاتا ہے. لیکن تب بات زیادہ خوبصورت ہوگی کہ جب میرا اور آپ کا نام برا کی کتاب حیات میں ہو, جب خداوند یسوع ایک دن مجھے اور آپ کو ریسیو کر سکے ان دا کنگڈم آف گاڈ, اور ہم خداوند کے حضوری میں ابدیت میں اس کے ساتھ شامل ہو سکے. کیونکہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے, لیکن پرماننٹ جو ہے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے, ایٹرنیٹی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور ایرج, میں اگین آپ کی تھینکفل ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خداوند آپ کو برکت دے. ان دا لاسٹ میں چاہتی ہوں ودن 2 or 3 seconds آپ ایک چھوٹا سا میسج جتنے بھی بیٹیاں بیٹے آپ کو واچ کر رہے ہیں انہیں دے سکتے ہیں. جو مجھے ابھی واچ کرے میرے بہن اور بھائی, میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند کو اپنا آپ دے دیں, کیونکہ توبہ کریں, اور خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. سو ہم اگر خداوند کو اپنا دل دیں گے نا, جو ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان بہن اور بھائی, کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ اب اپنا دل, اور لکھا ہوا کلام مقدس میں کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں, سلامتی کے وہ جانتے. فور آئی نو دا پلانس فار یو ڈکلیئرز دا لارڈ, پلانس ٹو پراسپر یو اینڈ گیو یو دا ہوپ. وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے, وہ جانتا ہے. سو ہم کوشش کریں گے نا, ایک سٹیپ لیں گے. بے شک میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک فٹافٹ ایسے یہ چیز نہیں ہو سکتی, لیکن آپ خدائے روح القدس آپ دعا مانگے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خداوند سب کو برکت دے. آمین. آمین. بڑا خوبصورت میسیج آپ نے دیا ہے ہمارے ویورز کی خدمت میں, اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے برکت پائی ہے. اگر آپ نے برکت پائی ہے تو اپنے کمنٹ سیکشن ہمیں آپ شیئر کر سکتے ہیں, کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے خداوند کے حضوری میں کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. جو آلریڈی خداوند کی خدمت میں ہیں, مجھے ان بیٹیوں کے لیے, ان بیٹوں کے لیے بہت خوشی ہے خداوند کے ذریعے میں کہ آپ آلریڈی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ایسی بیٹی اور بیٹا ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں, خواہش مند ہیں کہ میں بھی خداوند کی خدمت میں آگے بڑھ سکوں, میں بھی اسے اپنا آپ دے سکوں, تو میرے عزیزوں آپ کے لیے موقع ہے. اپنا ہمیشہ اپنا بیسٹ خداوند کو آپ دے سکتے ہیں. یہی جو آپ کی ینگسٹر لائف ہے اس وقت, جو ینگ ایج ہے آپ کی, اس وقت آپ اپنا بیسٹ خدا کو دے سکتے ہیں. ہاللیلویا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس گواہی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس پاکستان.